बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजिन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की थी, ख़ास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान जो है कौमी सानिए के अंदर मुब्तला है और बहुत ज़्यादा हलाकतें देखने को मिल रही हैं। अभी भी रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये देखने को मिला कि 700 से ज़ायद जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा तकरीबन 1000 से अबव जो है वो अभी जो है वो अफराद जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लापता हैं। डिटेल डिस्कशन हमने की थी और ये भी इस चीज़ से अखज़ किया था कि हाँ जी, फ्यूचर एक लाएअमल लॉन्ग टर्म लाएअमल होना चाहिए। लेकिन आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज़ ये हैं कि जिस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ख़ास तौर पे 27वीं जो तरमीम है उसकी जो बाज़गश्त है, वो उसके जो रूमर्स हैं वो जन्म दे रहे हैं। एक बार जुलाई में देखा गया था 27वीं तरमीम की बात की गई थी, अब फिर 27वीं तरमीम के बारे में बात की जा रही है। और इसके साथ साथ हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, हमारे सीनियर हैं वड़ाई साहब, उन्होंने जो है वो लिखा है कि अखबारात के अंदर कि मौफ़ी तलाफ़ी की बात की गई। ये कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब ने ये मैसेज दिया है कि हाँ जी, अगर माफ़ी तलाफ़ी चाहिए तो अगर आपको रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाना है, तो अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप माफ़ी मांगे, एक सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। इस पे क्या पॉलिटिकल स्टांस होगा अब लोकल फ्रंट के ऊपर? क्योंकि आज अभी की जो रिसेंट राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी यही कहा है कि वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त को मीसाक़े इस्तेहकाम की बात की और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि बात करने के लिए तैयार हूं, मैं डायरेक्ट खुद बात करूंगा। और उन्होंने यही कहा कि सियासी बुनियादों पर कोई नाअहलियां नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि मामला रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाए, मुज़ाकरातों बैठकर जो है वो सालमियत और पाकिस्तान की सालमियत की बात की जाए। और प्रोग्राम के एंड में मैं खास तौर पे केपीके के हवाले से इस पे बात करूंगा कि जो एक नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफत इस वक्त है केपीके के अंदर, क्या वो केपीके के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर अल्लाह पाक की तरफ से हम पे आई है, क्या वो नेचुरल डिजास्टर केपीके के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे मैं बात करूं गवर्नमेंट के अंदर जो केपीके की है पीटीआई, क्या उसकी सियासी कोई इम्पैक्ट्स होंगे? इस पे भी आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम से फरहान चिश्ती साहब हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे मैं ये लाजमी सवाल करूंगा, जो कामरान टिसोरी साहब ने जो बयान दिए हैं, खासतौर पे अगर इनडायरेक्टली देखें तो वो पीटीआई की हिमायत थी और खासतौर पे उन्होंने एक अलार्मिंग मेरे ख्याल में एक मैसेज और एक रूमर दे दिया है कि हाँ जी भाई आ रहे हैं। तो इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पैनल में उमर दराज गोंदल साहब हैं, तजियाकार हैं, डॉक्टर फैसल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और फरहान चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। सर गोंदल साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा गुफ्तगू का। 27वीं तरमीम की बात की जा रही है और 27वीं तरमीम की बात इस हद तक की जा रही है कि अब वो चेंजेस जो है वो एंटी अपोजिशन नहीं होंगी, ये चेंजेस जो है वो सिस्टम को बेहतर करने के लिए होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाई जाएंगी, कोर्ट्स बनाई जाएंगी, और 18वीं तरमीम के बाद जो पावर्स सूबों को दी गई थी वो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या इस तरीके से मामला रिवर्स होगा, और भी बहुत सारे मामला डिस्कस किया जा रहा है। क्या अब तक इतलात है कि ऐसी इसमें कोई सदाकत है? देखिए, जहां तक 27वीं यानी तरमीम की बात है, तो पाकिस्तान में हम माहौल जब बनता है तो उस माहौल से अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के मौके के ऊपर भी हुकूमत बहुत सारी चीजें डिनाई कर रही थी और आखिरी लम्हे तक जब मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकातें हो रही थी तो उनके पास तो ड्राफ्ट भी नहीं था। तो मौलाना साहब ने कहा था हम आपसे क्या बात करें, कोई डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो बात करेंगे। अब जब 27वीं यानी तरमीम की बात हो रही है तो कल ही इसहाक डार साहब जो वजीर खारजा भी हैं, नायब वजीर आजम भी हैं, जाहिर है कि वो शरीफ फैमिली की किचन कैबिनेट का भी पार्ट है, तो वो लंदन में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो भी 26वीं यानी तरमीम को हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं है। अब ये हुकूमत का एक आला सतह का बंदा कह रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब है कि 27वीं यानी तरमीम आ रही है जिसमें हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि जी उसके अंदर ये भी है कि जिस तरह आपने कोर्ट के हवाले से बात की कि आईनी अदालत बनाई जाएगी। 26वीं यानी तरमीम के मौके के ऊपर भी हमने ये बात सुनी थी, लेकिन फिर रेजिस्टेंस आई और आप आईनी बेंच के ऊपर चले गए। फिर यहाँ पे बातें होती हैं जी, वो जिस तरह से 18वीं तरमीम के अंदर आप विफाक से पैसे लेते हैं और सूबे आगे अजला की सतह के ऊपर उसको नहीं लेके जाते। फिर ये भी इत्तलात है कि जो चीफ जस्टिस है उनका टेन्योर उसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है या उसको उम्र के लिहाज से बढ़ाया जा सकता है।
چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آئینی بینچ کو دیکھ رہے ہیں جس امین الدین خان وہ حال ہی میں اگر ان کو ایسی ایکسٹینشن نہیں ہوتی یا ریٹائرمنٹ کی مدت نہیں بڑھائی جاتی تو وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں, تو غالباً سسٹم نہیں چاہے گا کہ وہ ریٹائر ہوں. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے باوجود ایسا ماحول بن رہا ہے, تاجر کراچی میں بیٹھ کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں جی سسٹم نہیں چل رہا اور نئے صوبوں کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. افواہوں سے کیا ماحول بن رہا ہے؟ افواہوں سے ایک افواہ ہے نا. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی انڈورسمنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم آئی اس چیز کو انڈورس بھی نہیں کیا تھا, آپ جیسے بتا رہے کہ مسودہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. کیا اب اس سسٹم کے اندر 27ویں ترمیم کی کوئی گنجائش بھی سمجھتے ہیں آپ, کیا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں گنجائش سسٹم میں نہیں ہوتی, گنجائش آئینی ترمیم کے حوالے سے میں شاید سلطان عباسی صاحب کا وہ جملہ دہرا دیتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو پیش کرنے والے جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوا تھا. یہ اس بنیاد پہ نہیں آنی کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور حکومت کو اس کی ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سسٹم کو ہے. اگر سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آئینی ترمیم ہوگی. وہ آئینی ترمیم یہی حکومت کرے گی, یہی پارٹیاں کریں گی, اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس بنیاد کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس بنیاد پہ لانے والوں کو بہت اچھے سے پتا ہے. سو انہیں اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے, انہیں کوشچن نہیں کرنا. سو ٹاسک جو آئے گا وہ یہ پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب, کیا پی ٹی آئی کے اندر کیا اس حوالے سے حکمت عملی چل رہی ہے 27ویں ترمیم کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں پھر؟ ڈاکٹر فیصل صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ فرحان چشتی صاحب سے میں آتا ہوں. فرحان چشتی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ فیصل صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر فیصل صاحب, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر تک اس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لایا جائے گا. آپ کی جو اندرونی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں گودل صاحب, بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جب مسودہ پلاٹ جہاں سے بھی آئے گا, جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کو ہمارے جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں وہ اسٹڈی کریں گے. اگر اس میں پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اگر کوئی ایسی چیزیں ہوگی تو ہم اس کی حمایت ضرور کریں گے. ہاں, اگر 26ویں ترمیم کی طرح صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے, عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, ملک کا نظام برباد کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہوئی تو ظاہری بات ہے ہم اپنا پورا آئینی حق رکھتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے, اس کی ترمیم بھی پیش کریں گے. لیکن اگر پاکستان کے بہتری کے حق میں ہوئی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہم اس کی حمایت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز جب مسودہ سامنے آئے گا تب اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں, تب آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف جو ہماری پارٹی ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے حقوق کے اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے, انصاف کو عام کرنے کے لیے ہماری پارٹی ہے. اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئی جس میں پاکستان کی بہتری ہوئی, پاکستان کے آئین کی بہتری ہوئی اور پاکستان کی معیشی اور پاکستانی لوگوں کی, عام عوام اور صوبوں کی بہتری کے لیے کوئی چیزیں ہوئی تو ہم ضرور اس کی حمایت کریں گے. ہم اختلافات برائے اختلافات رکھنے والے نہیں ہیں, ہم لوگ ایشوز بیس جو ہے نا انشاءاللہ معاملات کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا گوندل صاحب, سر 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کے اندر جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس ٹائم, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے جو ہمیشہ کہتی ہے کہ جمہوریت ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ایم کیو ایم ہے اور دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کو ڈیفرنٹ حلقوں سے کیا جو دوسری کولیجن کی جو پارٹیز ہیں وہاں سے کیا سٹانس مل رہا ہے اس حوالے سے, کیا وہ اس حق میں ہیں؟ دیکھیں جی وہ لوگ وہ جتنی بھی پارٹیاں, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, جی پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ وہ آج بھی اپنا کریڈنشل 18ویں ترمیم کو سمجھتے ہیں, اس میں تحریک انصاف ریلیونٹ نہیں ہوگی. تحریک انصاف ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا تو نمبر ہی ریکوائرڈ نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, پی ٹی آئی تو کہیں اس میں ہے نہیں ہے کہ وہ نہ اس کو روک سکتی ہے, نہ ان کی سپورٹ سے کچھ ہو سکتا ہے, اور نہ ہی غالباً کوئی ان سے پوچھے گا. اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور
پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرایا، یعنی وفاق سے ہم نے صوبوں کو خود مختار بنوایا. اگر وہی آپ کے ہاتھوں سے ہو گیا، یعنی این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں. وفاق کہتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ پیسے سارے لے جاتے ہو اپنے شیئر کے مطابق، میں نے پیچھے ڈیفنس کے بجٹ کو بھی ایکسپینڈیچر دیکھنا ہے، میں نے اس کے بعد جو ہے وہ قرضے بھی ادا کرنے ہیں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہ جاتا. اور پھر اس کے بعد آپ صوبائی خود مختاری کا شور بچانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی بڑا ایک جائز سوال ہے. دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ صوبے خود مختار ہو، تو پھر اس اٹانومی کے ساتھ اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا ہے. آپ نے اس کو بجٹ کو نیچے یونین کاؤنسل کے لیول کے اوپر لے کے جانا ہے. یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وفاق سے تو پیسے لے لیں اور وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ لگائیں. مثال کے طور پہ پھر ہر ڈسٹرکٹ میں وہ جانا چاہیے، اس کا کوئی فارمولا طے ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر جائز اور درست ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر 18ویں ترمیم کو اگر رول بیک کیا گیا تو بہت سارے مسائل ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو پارٹیز ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ ذرا زیادہ رسپانسبل بھی ہو گئی ہیں، زیادہ اکاؤنٹیبل بھی ہو گئی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں ہے، ان کی نہ وفاق میں گورنمنٹ ہے نہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے، اور اس کے باوجود ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امن و امان آپ کا مسئلہ ہے. کرٹیسزم اس لیے ہوتا ہے کہ ہیلتھ آپ کا مسئلہ ہے. کرٹیسزم اس لیے ہوتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کا مسئلہ ہے. اب آپ ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے یا اس چیز سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کو جواب دینا ہے اور ان کو پتہ ہے، صوبے کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر کے پاس کیا اختیارات ہے. تو یہ میرے خیال سے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے پریشر کو ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی پریشر کتنا برداشت کرتی ہے، کہاں تک برداشت کرتی ہے، اور پھر ان کے اوپر پریشر ڈالا کتنا جاتا ہے. اور یہ جو سارے آپ جن آرٹیکلز کے سہیل وڈائچ صاحب کے حوالے سے حوالہ دے رہے تھے نا، اور یہ 10 سال کی باتیں یہ ساری ہو رہی ہیں، اس کو پی ٹی آئی کے تناظر میں مت دیکھیے گا صرف. یہ ایک بڑی سطحی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ صاحب آتا ہوں اس میں آپ سے بالکل اس میں ایکسپلینیشن لیں گے کہ کس تناظر میں ہے وہ. اچھا میں اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گوندل صاحب اس میں تھوڑی سی یہ بھی کلیریفیکیشن کر دیں کہ کیا بلدیاتی جو ماحول بنایا جا رہا ہے کیا اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی یہ ترمیم، یا اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ؟ نہیں دوبارہ سے کس حوالے سے؟ میں بلدیاتی جو الیکشنز کا ماحول بنایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ. نہیں بلدیاتی الیکشن کا دیکھیں نا، یہ اس سے ایک ریلیونس ضرور ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس گورنمنٹ کو 1.5 سال ہونے والا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ڈال لیں تو مجھے بتائیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات اور پیسے چاہیے وفاق سے، تو اس کے بعد آپ نے ابھی تک پنجاب میں لوکل باڈیز کا سلسلہ نہیں لے کے آیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو اپنا ایکسپینڈیچر ہے جیسے آپ کے ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے تو وہ تو آپ نے اس کو اب پروونشل سبجیکٹ بنا دیا ہے، اور وہ تو آپ کا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر چیز جانی چاہیے تھی. اچھا اب اس ترمیم کے اندر کیا آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی موجود ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس بنانی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 لوکل گورنمنٹس بناتے نہیں ہیں، نمبر 2 لوکل گورنمنٹس بنا دیں تو آپ ٹوٹ لیس قسم کی لوکل گورنمنٹ لے کے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے یا وہ کچھ کر نہیں پاتے. اور خاص کر جب آپ وہ پارٹی کو جیت کے آ جائے، صوبائی حکومت کسی اور کی ہو اور بلدیات میں کوئی اور جیت جائے تو ہم یہ کرتے ہیں. لیکن آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کراچی کی کیا صورتحال ہے. آج کراچی میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 100 ملی میٹر بھی ابھی تک بارش نہیں ہوئی، اور پورا کراچی جو شارع فیصل کے میں نے مناظر دیکھے ہیں وہ خوفناک قسم کے مناظر ہیں. اب یہ آیا صوبائی حکومت کا کام ہے یا یہ وہاں کے میئر کا کام ہے؟ اچھا پیپلز پارٹی کے پاس اپنا میئر ہے، اس کے باوجود آپ نے کیوں اختیارات نہیں دیے؟ آپ کو ڈر تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی بن جائیں گے. وہ جیسے بھی مرتضی وہاب بنے وہ ہمیں بڑے اچھے سے یاد ہے. لاہور کی صورتحال دیکھیں، لاہور میں چلیں اس بار گورنمنٹ نے زیادہ اچھا کام کیا اس کے اوپر، نکاسیات کے اوپر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ چیف منسٹر کا کام ہے؟ نہیں، یہ تو لاہور کے میئر کا، ناظم کا، یا جو آپ اس کو نام دیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بالکل جو ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں بالکل ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی حوالے سے کراچی کا جیسے آپ نے ایشو ریز کیا، اسی حوالے سے میں نے جو ہے وہ فرحان چشتی صاحب کو لائن پہ لیا تھا. میں ٹیم سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں لائن پہ لیں تاکہ ان سے اس حوالے سے تھوڑی انفارمیشن لے سکیں. ڈاکٹر فیصل صاحب، سر جیسے بات کی جا رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اور خاص طور پہ اگر ہمارا فوکس ہو تو کولیجن گورنمنٹ کے حوالے سے اتحادی حکومت ہے، تو آپ کی جماعت یہ کیوں کوشش نہیں کرتی؟ یا 26ویں ترمیم ہوئی، اب 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ بھی تو کوشش کریں کہ کولیجن گورنمنٹس کے اندر جو بھی جماعتیں ہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ ہاں جی اگر سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیوں یہ چیز جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے. تو اس پہ کوئی آپ کی جماعت کے اندر کوئی لاہ عمل یا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے دوسری جماعتوں سے بات کرنے کے لیے؟
دیکھیے جی، دوسری جتنی جماعتیں ہیں 8 فروری کو عوام نے ان کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا ان چیز کا. عوام نے بری طرح ان تمام جماعتوں کو ریجیکٹ کیا. یہ تو ایک مسلط شدہ غلط طریقے سے 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے تمام لوگ، عوام کے مسترد شدہ لوگوں کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا ہمارے سروں کے. تو جب ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو عوام کے فیصلوں میں ان پہ کیا بات کی جائے. ہاں، یہ اپنے پولیٹیکل سٹانس کو کلیئر کریں، عوام کے پاس جائیں، عوام کا ووٹ لے کر آئیں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو لوگوں نے 2/3 اکثریت دی، جو کہ رات کے اندھیرے میں پھر جس طرح فارم 47 بنایا گیا چھین لے گی، تب جا کے بات ہوگی ان سے. وغیرہ تو ان کے پاس کسی قسم کو کوئی بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ اپنے آپ کو کلیئر کرے نا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے بھی بات چیت کرنے کا یا نہیں. تو سر جو پھر ڈاکٹر صاحب پچھلے جو راؤنڈ ہوئے تھے، کیا اس بار پھر کوئی متوقع نہیں ہے؟ آپ پھر کوئی بیٹھنے کا ارادہ نہیں سمجھتے آپ؟ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، ایک ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب آپ کو میثاق استحکام کی بات کر رہے ہیں. سر وزیر اعظم صاحب تو آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنا اختیارات ہیں. یا تو وہ چیزیں اپنی کلیئر کریں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں. جب ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے تو اس طرح عوام کا وقت اور اپنا وقت برباد کرنا، ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگنا، پھر کیا اس کا فائدہ؟ ہم لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو ہی اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم نے پہلے کبھی کوئی ڈیل کی، نہ انشاءاللہ آئندہ کسی ڈیل کی کوئی ہم سے توقع رکھے. ہاں، جو میرٹس ہیں ان پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور میرٹ سے یہ لوگ بات نہیں کرتے، نہ ان کے پاس میرٹ سے بات کرنے کا مینڈیٹ ہے. اصل میں سر یہ ہے نا کہ دیکھیں 2 قسم کے راستے ہیں نا. ایک تو آپ مزاحمت کا راستہ ہے، ایک مفاہمت کا راستہ ہے. اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ میرے خیال میں گراس روٹ لیول پہ کوئی خاصا کامیاب نہیں ہو سکی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پراپر چینل پہ بیٹھ کے چلو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلے گا نا سر پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کیا پتہ ایک پولیٹیکل سپیس آپ کو دے دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اول تو جو یہ آپ نے بات کی ہے گراس روٹ لیول پہ ہماری تحریک کا کوئی اسی قسم کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو آپ آج کسی گلی محلے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، آپ سروے کر لیں مائک لے کے، تو آپ کو کون مقبول ہے کون نہیں مقبول اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جس وقت جو ہے نا راتوں کو چادر چار دیواری کا تقدس استعمال کیا جائے، لوگوں کے جو ہے نا گھروں میں بلا وجہ چادر چار دیواری ان کی جو ہے نا پھلانگی جائے، لوگوں کو بلا وجہ جیلوں میں رکھا جائے، تو اس وقت آپ پھر اور گولیاں لوگوں کو سروں میں ماری جائیں، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے باوجود بھی 14 اگست کو آپ نے دیکھا، 5 اگست کو آپ نے دیکھا کہ لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں عمران خان کی کال پہ اور ہمیشہ نکلتے رہیں گے. اور یہ حق ہمیں کسی نے دیا ہی نہیں ہے، آئین پاکستان نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکیں. اور رہی بات دوسری جو مذاکرات کی اور مفاہمت کی، ہاں مذاکرات مفاہمت پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی آئی ہے، لیکن وہ بامقصد اور با اختیار لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے اور بامانی ہونے چاہیے. یہ جو بے اختیار لوگ ہیں جن کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ انہوں نے کس ملک کے دورے پہ جانا ہے، کب واپس آنا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا گوندل صاحب، سر گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کے تو آپ نے بیان سنا ہوگا سر. انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ ووٹ آپ نے سوچ سمجھ کے دینا ہے، جس کو ووٹ آپ نے دیا وہ تو ووٹ آپ کا نکلا نہیں. انڈائریکٹلی یہ جو حمایت ہے تحریک انصاف کی، کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ کیا گورنر صاحب کو اپنی گورنرشپ کی نہیں پڑی؟ کیا وہ اب خوشی سے اترنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں ایز اے کولیجن گورنمنٹ MQM کا تو یہ سٹانس ہرگز نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو کامران ٹسوری صاحب ہیں جی وہ کس کے کوٹے پہ گورنر ہیں؟ سوری سر، کامران ٹسوری صاحب کس کے کوٹے پہ گورنر ہیں اس وقت؟ گوندل صاحب ذرا ریپیٹ کیجئے گا پھر آواز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہے سر کوٹا تو وہ دیکھیں ایک آئینی عہدہ ہے اور آئینی عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں، MQM کے نمائندے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی الطاف بھائی آ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پایا تھا جی تو یہ طے پایا تھا کہ جن جگہوں کے اوپر چیف منسٹر ایک پارٹی کا ہوگا تو گورنر دوسری پارٹی کا ہوگا. بالکل ایسے اس کی مثال یہ تھی کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کی ہیں اور گورنر پی پی کے ہیں، بالکل وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنرشپ جو ہے وہ بھی دی گئی. تو یہ طے پایا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے وہ دی جائے گی مسلم لیگ نون کو. تو سندھ میں تو آپ نے مندوخیل صاحب کو لے آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے سنا تھا کامران ٹسوری صاحب کو چینج کر کے مسلم لیگ نون اپنا گورنر لے کے آ رہی ہے، تو مسلم لیگ نون اپنا گورنر لا پائی تھی؟ نہیں لا پائی تھی. اور آپ ذرا MQM سے پوچھیں تو صحیح کہ MQM سمجھتی ہے ٹسوری صاحب ان کے کوٹے پہ گورنر بنے ہوئے ہیں؟ تو جناب علی ٹسوری صاحب جو بات کر رہے ہیں
وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ کوئی غلط بات کر رہے ہوں تو وہ بھی ٹھیک بات اس کو کہنا چاہیے, ہمیں اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے, اور وہ سسٹین کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے, کل جس طرح ٹسوری صاحب کی جگہ کے اوپر فیصل بابڈا صاحب ایک اور بات کر رہے تھے, ان کے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. جی تو میرا خیال ہے وہ دونوں احباب اگر غلط بات کریں تو بھی صحیح ہے, اگر وہ صحیح بات کریں تو بہت صحیح بات ہے. بالکل, انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے گوندل صاحب میں نے سٹانس لینے کی پوری کوشش کی, ہماری ٹیم نے بھی فرحان چشتی صاحب سے رابطہ کرنے کا پورا کوشش کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ اپنا موقف دیں گے ایم کیو ایم کا. میرے خیال میں انٹرو سن کے وہ لائن پہ ابھی تک پھر ہمارے ساتھ آ نہیں رہے. لیکن گوندل صاحب ادھر سوال سر یہ بھی تو بنتا ہے نا سر, کس الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں وہ کہ بھائی آنے والے ہیں, اور بڑے گونج کے انہوں نے اس جلسے میں کہا کہ بھائی آنے والے ہیں. کیا وہ کراچی کا ایک ماحول پھر وہ لانا چاہتے ہیں جو کراچی کا ماحول جو ہے وہ اللہ پاک نے اب سیف اینڈ ساؤنڈ کیا ہے سر؟ تو یہ اس چیز کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں آپ سر؟ نہیں, وہ ٹسوری صاحب نے کچھ اور ہی شرلی چھوڑی ہے. کہاں پہ بھائی کو لے کے آنا ہے؟ آپ پہلے کم از کم خود تو مانے آپ بھائی کے ساتھ ہیں. کامران ٹسوری اگر چند گھنٹے نہیں نکال پائے اور فیصل بابڈا کو بتانا پڑا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور کراچی کے اندر ایک ماضی بن چکے ہیں. ان کا پاکستان کی سیاست سے یا کراچی کی سیاست سے عملی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز جو الطاف حسین صاحب نے کراچی کے ساتھ کیا, جو اس ملک کے ساتھ کیا, کوئی ان کو ٹالریٹ نہیں کرے گا, کوئی ان کو ویلکم نہیں کرے گا. آپ کراچی کے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا بنتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, پیپلز پارٹی جو مرضی بحث کریں, وہ لوکل سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن الطاف حسین جو ہے وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. وہ ایک شرلی انہوں نے چھوڑی ہوگی, اب اس کی وجوہات کیا ہے مجھے نہیں علم. وہ اب اگر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تو اسی وجہ سے کیا گیا ہوگا. اب کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جب آپ شہر امن و امان کی طرف لوٹ چکا ہو, دہشت گردی ختم ہو چکی ہو, وہ نیٹ ورکس اکھاڑے جا چکے ہوں, تو کون کہے گا الطاف حسین کو واپس لاؤ؟ آپ روزانہ یہاں پہ وہ ڈیڈ باڈیز گرانا چاہتے ہیں, لاشیں ہم گرانا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میرا بھی خیال انہوں نے ایسے ہی بات کی ہوگی, وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے ہوں گے یا کوئی کسی اور مزاج کے اندر یا موڈ کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ تحریک انصاف کا, ویسے ٹسوری صاحب کے جو پہلے بھی بیانات میں نے سنے ہیں, بڑا تحریک انصاف کا انڈائریکٹلی وہ بڑا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ کی جماعت نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کو بھی ایک سر سندھ سے ایک ریپرزنٹیٹو مل جائے, کیا پتا, آئینی عہدے پہ وہ بھی. ڈاکٹر فیصل صاحب, ڈاکٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ سے بھی رائے جاننا چاہ رہا تھا سر. یہ تجزیہ آپ نے گوندل صاحب کا سنا ہوگا, جو ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ووٹوں کے حوالے سے. ہیلو, جی ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی اب آواز آ رہی ہے سر. ڈاکٹر صاحب ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی خاص طور پہ کامران ٹسوری صاحب, گورنر سندھ صاحب کے بیان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں, اور جو ووٹ آپ دیتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے, انڈائریکٹلی آپ کی حمایت کر رہے ہیں. کیا آپ اس پہ تجزیہ دیں گے؟ بریک تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, انسان کے منہ سے سچ نکلتا ہے, حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. اور یہ حقیقت کھل کے پوری دنیا نے دیکھی. ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا اتنے بڑے صوبے کا گورنر, وہ اگر یہ بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ ہم جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ جی جس طرح یہ چوری کی گورنمنٹ لے کے یہ 2 نمبر طریقے سے یہ ٹھگ باز لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا, تو ان سے اچھائی کی توقع کرنا اپنے خود بے وقوف ہونے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیٹیل بھی ڈسکشن کریں گے گوندل صاحب سے پروگرام کے بعد. اور ڈاکٹر فیصل صاحب سے خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہاں جی وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں, آپ ریکونسیلیشن کی, اور اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, کیا ایسے مسائل ہیں. اور وڈائی صاحب نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ہاں جی موفی تلافی ہو جائے,
تو ہی کوئی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوسری طرف فیصل وارڈا صاحب جو کہتے ہیں کہ جو وڈائی صاحب اپنے طور پر معافی کی تجویز دے رہے ہیں, اس پہ کیا جو فیکٹس ہیں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.